बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है क्राकरुब का ताज महल नॉवल, एपिसोड नंबर 8। उसके जहन में अंधेरा था। समातों में कोई आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी, मगर निगाहों के सामने गहरी तारीखी छाई थी। उसने पलकें झपकाई। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, फिर कई दफा मंजर कदरे वाजे हुआ तो सामने दूर दूर तक फैले सिलसिला क्राकरुब की जामनी चोटियों की बर्फ नीलकू रोशनी में चमक रही थी। आसमान साफ था, धुंध छट चुकी थी। गहरे नीले आसमान पर सितारे बिखरे थे। राकापोशी पर सुबह उतर रही थी। गूबते सर और चकराते जहन के साथ उसने दोनों हाथ बर्फ पर रखकर जोर लगाकर उठने की कोशिश की। वो बामुश्किल घुटनों पर जोर देकर खड़ी हो पाई। उसकी टांगें जमकर सुध हो चुकी थी। दिमाग पूरी तरह माउफ था। उफक वही बैठा था। वो मुस्कुराया। जल्द इतनी खुश्क हो चुकी थी कि मुस्कुराते हुए खींचने से जगह जगह से निकलने लगती। परीशे ने बेयकीनी से खुद को और फिर उसे देखा। वो जिंदा थी, वो अब तक मरी नहीं थी और अब भी शायद किसी के पुकारने पर उठी थी। उफक उठो, वो आ गए हैं। वो एकदम जोर से फटी आवाज में चिल्लाई। उसकी बेहद खुश्क जिल से खून निकलने लगा, मगर वो परवाह किए बगैर उस सब हेलीकॉप्टर को देखे चिल्लाने लगी। उफक उठो, मैंने कहा था ना वो आ जाएंगे। वो खड़ी तो थी ही, अब उससे पूरी कुव्वत से दोनों बाजू उनकी जानिब हिलाए, फिर मुंह के गिर्द हाथों का प्याला बनाकर उन्हें आवाज देने लगी। हेल्प। हेलीकॉप्टर बहुत छोटा सा था। चलो उफक चलो, तुम जाओ उनके करीब। बदिक तबाब वो बोला। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो उफक को चलने का कह रही थी और वो उसे आगे भेज रहा था। दूसरी जानिब वो मावन पायलट मुसलसल उसे अपनी जानिब आने का इशारा कर रहा था। जाओ ना। उफक ने बैठे बैठे उसका हाथ पकड़कर उसे आगे धकेला। परीशे ने अपनी हिफाजती रस्सी खोली, फिर उफक की खोलनी चाही। वो खुल के नहीं दे रही थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसने चाकू निकालकर रस्सी काटने की कोशिश की। उसके इर्द गिर्द दस्तानों पर बर्फ लगी थी। बर्फ का पुल सिरात। वो हेलीकॉप्टर की जानिब बढ़ी जो उसके करीब अभी तक चक्कर लगा रहा था। परीशे के कदम मनमन बारी हो रहे थे। उसे करीब आता देखकर मूवी बनाने वाले ने कैमरा रखा और बाजू उसकी जानिब बढ़ाया। वो उसे अंदर आने का कह रहा था। परीशे ने उसे और फिर पलटकर उफक को देखा जो उसे अपनी तरफ देखता पाकर अंदर जाने का इशारा कर रहा था। मेरा साथी जख्मी है, पहले उसे उठाओ, वो जोर से चिल्लाई। मैनेजर बिलाल ने समझने वाले दास में कहा। अंदर आने का इशारा किया। वो एक पल को हिचकिचाई, फिर उसका बाजू थामा और एक ही पल में वो हेलीकॉप्टर में थी। सर हब गए, कलमा पड़े। मैनेजर बिलाल हंसकर दरवाजा हेलीकॉप्टर का बंद किया। मेरा साथी जख्मी है, उसे सहारा देकर लाना पड़ेगा, वो चल नहीं सकता। इतना शोर था कि वो चीख कर भी बोले तो सुनाई नहीं दिया। मैनेजर बिलाल ने उसे हेडफोन दिया। यू ओके मैम, इसे पहन ले। उसने हेडफोन बागा पहना नहीं, बस वो फटी निगाहों से शीशे के उस पार बर्फ पर उफक को देख रही थी, जिसने सर बर्फ पर रखकर आंखें बूंद ली। वो मेरा साथी है, उसे भी उठाए। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसकी बेचैन निगाहें उफक पर जमी थी। वो आंखें क्यों नहीं खोल रहा, वो गर्दन क्यों नहीं सीधी कर रहा। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर उठ रहा था उसकी आवाज ज्यादा हो गई। सर, इन्हें कोई शाक है या नफसियाती असर? वो दूसरा लड़का तुम्हारा ख्याल है वहाँ है? आई थिंक सर वो मर चुका है। अच्छा, बाड़ी तो देनी पड़ेगी तुर्क गवर्नमेंट को। शोर बहुत था, उसके कानों के पर्दे फट रहे थे, सर चकरा रहा था। उसने दोनों हाथ कानों पे रखे। वो कह रहे थे, सुनना नहीं चाहती थी। उसकी नजरें उफक पर थी। वो चीख कर कहना चाहती थी। वो आंखें खोले, उसे जोड़ना चाहती थी। वो जिंदा है, खुदा के लिए उसे बचा लो। वो जिंदा है, उसे पुकारो, वो आंखें खोलेगा। आंखों के आगे अंधेरा छाया, गहरा स्याह धुंध। उसने आंखें खोलने की कोशिश की। पलकों की अधखुली दराजों से नीला आसमान झांक रहा था। वो किसी चीज पे लेटी हुई थी और कुछ लोग उस चीज को हरकत देकर कहीं ले जा रहे थे। उसे आंखें नहीं खोल रही थी। वो चीख चिल्ला रही थी। तुमने उसे मार दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो पता नहीं किसी पर चिल्ला रही थी। सुई की नोक उसे चिभी, फिर गहरा नींद, गहरा अंधेरा और गुनूद की थी। कोई उसके पास, बहुत पास महसूस हुआ। धीमी खूबसूरत आवाज उसके कानों से टकराई। उसने झटके से आंखें खोली। वो किसी हॉस्पिटल का कमरा था। हैप्पी सेकंड बर्थडे डॉक्टर परीशा। दूसरी जिंदगी मुबारक हो डॉक्टर परीशे। उसने देखा पास ही आर्मी यूनिफॉर्म में कर्नल मुबारक दे दिए रहा था। थैंक यू सर। उसे अपना गला बैठा महसूस हुआ। उसे जुकाम भी था। कैसी है लिटिल ब्रेव गर्ल? बिल्कुल ठीक। उसके जिस्म में अब कहीं दर्द न था। उसने खुद पर नजर डाली। सफेद कपड़े पहन रखे थे। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, नफसियाती झटका लगा था।
جو ظاہر ہے کسی ساتھی کے مر جانے پر ہوتا ہے۔ اس کی کلائی سوجی تھی، چھوٹے موٹے زخم بھی تھے۔ کسی ساتھی کے مر جانے کے الفاظ پر چونک گئی۔ میں بے ہوش تھی۔ کیا کتنی دیر؟ 3 دن تک۔ آج 25 اگست۔ میم وہ مسکرائے، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ 3 دن میں کیسے بے ہوش رہ سکتی ہو؟ آپ کو بے ہوش رکھنا پڑا۔ مینیجر بلال نے بتایا کہ سم فرینڈ ان کا راگا پوشی انرائڈ، وہ سانس نہیں لے پائی۔ آپ کے انکل آنٹی اور ایک کزن اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے؟ تو میں کدھر ہوں؟ آپ گلگت میں۔ آپ کو شاید یقین نہیں، اب زندہ بچ گئی۔ آپ کا مونٹین گلابک تاریخ کا۔ پلیز میرے کزن کو بلائیں، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹی اور آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ ڈیڈ وہ کسی سے بات کر رہے تھے۔ افق نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے آخری منظر یاد آیا۔ افق کا چہرہ بند، آنکھیں ڈلکی گردن، اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہلکی سے آہٹ ہوئی۔ نشا اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو پری؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ نشا، افق کیسا ہے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ نشا، میں نے تم سے کچھ پوچھا، افق کیسا ہے؟ وہ زور سے بولی۔ تم آرام کرو پری، ہم پھر بات کریں گے۔ نشا، خدا کے لیے بتاؤ افق کیسا ہے؟ خدا کے لیے بتاؤ۔ وہ اسے بچانے گئے تھے کہ نہیں؟ بتاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا۔ نشا نے سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہے۔ پریشے نے سر تکیے پہ گرا کر شکر کیا۔ وہ لوگ عرصہ کی بات کر رہے تھے۔ نشا نے کہا کہ مگر کیا؟ وہ سانس رو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ چلا گیا۔ چلا گیا؟ کہاں؟ واپس ترکی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ رکا۔ اس نے کہا، میں نے پری سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے بولا بھی میں ماما پاپا انکل سے بات کروں گی، مگر وہ چلا گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا پری، اس کے ساتھ وعدہ کر کے۔ پھر کیا کرتی؟ اس کے اندر جیسے بہت زور سے کچھ ٹوٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچھا ہوا چلا گیا، میں اس کے لیے پاپا کو دکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کب کیا؟ اس نے ردی آواز سے پوچھا۔ کل جانے سے پہلے تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اس کی ٹانگ کافی خراب تھی، مگر ضائع ہونے سے بچ گئی۔ ہاتھ پیر فرسٹ بائٹ تھے، مگر ضائع نہیں ہوئے۔ تم جاتے اس کی شکل دیکھتی، تمہارا دل پھٹ جاتا۔ تم نے اسے توڑ دیا۔ وہ کتنا شکست زدہ لگ رہا تھا، دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا یہ وہی زندہ دل افق ہے جس کے ساتھ 7 دن سوات میں گزارے تھے۔ وہ کبھی ایسا نہیں تھا افق، تم نے اس کے ساتھ برا کیا۔ اسے یاد آیا وہ بے خوشی میں بھی افق کی تپش سانسوں کو محسوس کیا تھا۔ اس کی لفظ، اس کا چونا، مگر کیا کہہ رہا تھا وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس بارے میں ڈاکٹر احمد فون پر بتایا تھا۔ افق کو انہوں نے بیس کیمپ میں اتارا۔ وہ کل گلگت آیا، مجھے ملا اور اسلام آباد کی فلائٹ سے گیا شام کو۔ سیف بھائی کو تمہاری پھپھو نے اپنے طریقے سے بتایا۔ پاپا کو بھی تم بے فکر کرو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ سیف بھائی کو بھی نیوز پیپر سے پتا چلا۔ ان کی تنگ نظری کو تم جانتی ہو۔ پاپا نے سب ہینڈل کیا، انہیں افق کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ارسرا کی ڈٹ کے اثرات تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ ارسا کے والدین، وہ آئے، افق سے ملے، انہیں اس کا ادھورا ناول لکھا دے دیا جس کا اختتام خوشگوار ہونے والا تھا، مگر شاید اب نہ ہو۔ ہیلی کاپٹر سبز گھاس پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے بال سوارے، برآمدے میں نکل آئی، اس کا کیچر گھر میں تھا۔ ہیپی سیکنڈ برتھ ڈے میم، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ میں نے اپنے ریسکیو کی ویڈیو دیکھی تھی، مجھے میجر خالد نے دکھائی۔ بہت امیزنگ کام کیا آپ نے، اتنا مشکل ریسکیو کیسے کر لیا آپ نے؟ میں اب تک ششدر ہوں۔ ارے میم، جو کیا اللہ نے کیا، پاک فوج نے بس ہمت کی۔ میم، ہم فیول کے لیے گئے تھے اور خلزہ باہر 3 دن موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے، مگر آپ نے افق ارسلان کو ہیلی کاپٹر پر کیوں نہ بٹھایا؟ یہ وہ نہیں جس نے آپ کو ریسکیو کیا تھا، آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں، وہ لاما تھا۔ اس میں ہم ارسلان کو کیسے بٹھاتے؟ وہ تو بالکل مچھر تھا۔ کون ارسلان؟ نہیں میڈم، ہمارا ہیلی لاما مچھر ہوتا ہے۔ وہ ہنسا۔ وہ زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، 3 سے زیادہ بندے اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ کرنل زبیر، میجر آصف نے اپنی گلہری اپنے اسکوئر سے ارسلان کو ریسکیو کیا۔ ارے میم، اسے کچھ کہے، یہ مائنڈ کرے گا۔ وہ ہنس دی۔ میجر بلال، یہ ہیلی کاپٹر ہے، یہ انسان نہیں جناب، یہ شیر جوان ہے۔ اینی ویز میجر بلال، راجر میں پھر یکدم بولا، نہیں کچھ بھی نہیں۔ میجر بلال نے اب قدرے الجھ کے کچھ کہنا چاہا، شاید اسے کوئی الجھن تھی، مگر پریشے کو علم تھا کہ وہ کوئی قیمتی شاید چھوڑے نہیں جا رہی۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ وہ کھڑکی میں چھوٹے ہوتے گلگت اور دور ہوتے پہاڑوں کو دیکھنے لگی، جن کے درمیان بڑی تمکنت اور غرور سے پربتوں کی دیوی کھڑی تھی۔ تھینک یو راکا پوشی۔ دور تک پھیلے یہ وہ پہاڑ تھے جن کی پیشانیوں جھک کے آسمان چوم رہا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر کراکرم کے کوساروں پر ڈالی۔ الوداع کراکرم، الوداع ہمالیہ۔ اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ تو یہ تھا کہانی کا اختتام، لیکن کراکرم کی پڑی اور کو بیوا کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسلام آباد واپسی پر اسے ہر اس بندے سے لیکچر ملا جسے اسے توقع تھی، پھپھو، ندا، بابو مبانی اور سب سے بڑھ کر سیف سے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری زندگی ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے؟ وہ اسے کتنی دیر کو پیما کی ہلاکت اور نقصانات بتاتا رہا، جسے وہ خاموشی سے بیٹھی سنتی رہی۔ آپ کے لیے میری زندگی اہم ہے یا میں آپ کی زندگی ہوں؟
सैफ कुछ बोल न सका। अगर आपका लेक्चर खत्म हुआ तो अब मैं जाऊं? परीक्षे तुम आइंदा पहाड़ों का नाम नहीं लूंगी, क्लाइंबिंग जैसी फजूल स्पोर्ट उसमें हिस्सा नहीं लूंगी, ठीक है? तो मैं ये बातें सुन चुकी हूँ, जवाब देना जरूरी नहीं समझती। सैफ इतना बेवकूफ नहीं था कि उसकी सद महरी महसूस न करता। मुझे देर हो रही है, वो पर्स उठाकर बाहर चली गई। पापा आज ही पहुंचे थे, ये परीक्षे को बाद में पता चला। उन्हें मालूम हुआ था, मगर जाने की अरसा की मौत के सबब वो परीक्षे की जहनी हालत महसूस करते कुछ नहीं पूछा, कोई बात प्रश्न नहीं की। उस दिन निदा आपा आई तो उसे अपने घर ले गई। किसी और वजह से या छुट्टी की वजह से सैफ घर पर ही था। उसे निदा आपा के साथ आता देखकर उसकी आंखों में चमक आई, जिससे परीक्षे को नफरत थी। वो चमक आई जिससे परीक्षे को सख्त नफरत थी। कैसी हो परी? परीक्षे ने संजीदगी से उसे देखा। सैफ, आपको नहीं लगता कि मैं अब बरी हो गई हो? आपको मुझे नाम से पुकारना चाहिए। उसकी बात पर सैफ हंस पड़ा, मगर उसकी पेशानी पर परे बल देकर उसे खामोश होना पड़ा। आपा आप भी सुन ले, आयदा परीक्षे को परी नहीं कहना। जी फुप्पो, बस डाइट थोड़ी हेल्दी रखी हुई है। सैफ बता रहा था, तुमने पिट्स में जाप शुरू कर दी। जी फुप्पो, कब से जा रही हो? कुछ दिन हुए हैं। खैर, कितनी तनख्वाह देते हैं? उसे वहां बैठना मुश्किल लग रहा था। उसने आहिस्ता से अपनी तनख्वाह बताई। हाँ, ये अच्छी है। मुसलसल तबसरा कर रहे थे। दफतन उसके मोबाइल की बीप बची। उसने मोबाइल निकालकर रोशन स्क्रीन को देखा। वहां कोई गैर शनासा नंबर से मैसेज आया था। मैंने मैसेज खोला। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? आप फारिग हैं? मैसेज रोमन उर्दू में था ताकि लिखने वाले की जिद वाजे हो। उसने खौफ से उसे डिलीट किया। जब से मोबाइल कंपनी ने दर सस्ते किए थे, ऐसे मैसेज और गैर शनासा नंबर से कॉल आती रहती थी। दुनिया जहाँ के फारिग और लोफर लड़के ऐसे काम करके लड़कियों से दोस्ती के ख्वाहिशमंद होते थे। उसने खबर यू लिखकर जवाब भी न दिया और मोबाइल रख दिया। किसका मैसेज था? सैफ ने पूछा। पप्पा का। अच्छा, ये वाला देखो, ब्रेजे का है। इसी इस्लाम में रोशनार और सनी जाने कहाँ से बात हुए। बाबा देखिए, सैफी मामू हमारे लिए मनापली लाए हैं। भला इतने छोटे बच्चे ये गेम खेलेंगे? रात की तारीकी जलते अलाव से उड़कर गुम होती चिंगारियां, लकड़ियों के चटकने की आवाज, दूर तक फैला सब्जा जार। उससे सर झटका। उसे मजीद वहां बैठना मुश्किल लग रहा था। मेरा ड्यूटी टाइम है, डॉक्टर वसी बहुत खफा होंगे, मुझे जाना होगा। बहाना उसे सूझ गया था। जूली शार्प का शीशे का दरवाजा धकेलकर वो अंदर आई। सैफ उसके हुक्म में था। वो इत्मीनान से चलती शोकेस के सामने सीटों की लंबी कितार में से एक कुर्सी खींचकर टांग पर टांग रखकर बैठ गई। सेल्स जमीन के पीछे वाली दीवार शीशे से ढकी हुई थी। उससे सैफ का मुतारिफ करवाने का अंदाजा बुरा लगा, मगर वो खामोश रही। सनार से झट स्या मबली डब्बू में सजे चमकते दमकते सोने के सेट शोकेस पर रखने लगा। दूसरा लड़का उसकी हमदर्द कर रहा था। फरीशे एक एक करके हर सेट को मुस्तरद करती रही। उसी सब में कोई दिलचस्पी न थी। सैफ ने बहुत से डब्बे खिलवाए। एक लम्हे को उसका दिल नहीं चाहा कि वो जूलर से सैफ के चक्रों के मुतालिक पूछे। उसे सैफ और उसके अफेयर्स में कोई दिलचस्पी न थी। ये फिरोजी पुख्तर वाला तो बड़ा अच्छा है, ये ले लो। कैचर उतारा, स्या आबशार कमर और चेहरे पर गिरती चली गई। आपके पास इस तरह का कोई दूसरा पत्थर होगा, या आप इस पत्थर को जोड़ दे, ये किसी भी लम्हे उखड़ जाएगा। परीशे ने कैचर शोकेस पर रखते हुए दोरंगे पत्थर की जानिब इशारा किया। ये बिल्कुल गिरने वाला है। कैचर उठाकर डस्टबिन में फेंकना चाहा। किसी चीते की तेजी से परी ने झपटकर उसके हाथ से कैचर छीना। हाथ मत लगाए, ये बड़ी कीमती है, समझे आप? किसी बताए अजीज की तरह उसे मुट्ठी में बंद किए परीशे ने सख्ती उसूली निगाहों से देखा। वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो रही थी। ओवरऑल बाजू पर लपेटा, स्टेथोस्कोप पॉकेट में घुसाया, जल्दी जल्दी जूतों की स्ट्रिप्स बंद की, बादलों को उसी तरह उसी कैचर में जकड़ा और पर्स कंधे में डाले बाहर निकल आई। गाड़ी की चाबी बढ़ते हुए उसने निशा को गेट से अंदर आते देखा। तुम हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ, कहो, कोई काम है? मैम, आपके जहेज की शॉपिंग कर दी है, आपको मम्मी बुला रही है। ओहो निशा, मामी की चॉइस बड़ी अच्छी है, वो खुद कर लेंगे। मगर अब हम जूते लेने जा रहे हैं, तुम्हें ही जाना होगा। यार इधर पिंडी इस्लामाबाद से कहा जूते अच्छे मिलते हैं, और मेरे पास बहुत जूते हैं। अच्छा तो रहने दो, मैं लेट हो रही हूँ। उसने फिक्रमंदी से घड़ी देखी। बेवकूफ लड़की, लेने तो पड़ेगे, आखिर को तुम्हारी शादी है। उसके चेहरे पर साया गुजरा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। दरवाजे पर परी, वो उसके पास आई। अगर फैसला कर लिया तो कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। सैफ जैसा भी है उसे कबूल करो और दिल से करो। दिल एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। दिल तो कई दूर क्रॉकरब के पहाड़ों में रह गया। अब तो याद भी नहीं किस जगह खोया था उसे। कोई फोन, कोई हद, कोई राब्ता नहीं किया उसने। वो जानती थी निशा किसकी बात कर रही है। मैंने उसे फोन नंबर दिया कब था? ईमेल। अहमद की वाइफ आई थी, मैंने जवाब नहीं दिया। मुझे तुर्की के वासियों से वास्ता नहीं रखना। वो सर झटक कर ड्राइविंग सीट पर बैठकर दरवाजा बंद कर लिया। जाने दो, उसने गिशन में चाबी घुमाई। खातों की लकीरों में क्या तलाश करते हो? इन फजूल बातों में किस लिए उलझते हो? ये उसी दिन की बात है जब उसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लाया गया।
جہان زیب صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہوئی. وہ آفس سے جلدی کر آئے. جیسے ہی گاڑی سے نکلے ان کی حالت بگڑ گئی. وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر بھاگ پہنچی. جب گھر پہنچی ممانی نشا پہلے سے موجود تھے اور پپا وہ اس کے آنے سے پہلے جا چکے تھے. اس کے ملنے کا انتظار بھی نہ کیا. اسے نہیں معلوم وہ کتنے دن کھائے پیے روتی رہی. اس کے بہت غم تھے کس کس کا ماتم کرتی. اس نے اپنی پہلی اور آخری محبت کو جس کے لیے چھوڑا وہ دنیا میں اسے تنہا کر کے چھوڑ گیا. وقت 6 سال پہلے پیچھے چلا گیا جب کسی نے سر پہ ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا. کھوکھلے دلاسے جھوٹی تسلیاں آج بھی دے رہے تھے. اس نے بہت لوگوں کو پاپا کے سہانے بیٹھ کرتے دیکھا. ان میں ندا پا تھی. پھوپھو بھی سب کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور جھانس رہی تھی. ان کے آنسو کی حقیقت کو سمجھتی تھی. وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس بڑی دنیا میں پاپا کا دکھ تھا وہ خود تھی. اس کی زندگی میں وہ لوگ تھے, وہی مرد, ایک پاپا, ایک ارسلان. ایک پہلے چھوڑ گیا اور دوسرے وہ اب پھر سے اکیلی رہ گئی. وقت کا کام ہے گزرنا, وہ گزرتا گیا رو کر یا ہنس کر. بلا وقت کہا ایک سا رہتا ہے. پریشی جہازیب کی زندگی کا بھی وقت گزر رہا تھا. چند دن اس نے بہت ماتم کی جیسے اب زندگی ختم ہو گئی ہے, مگر گزرتے دنوں کے ساتھ اس نے خود کو سنبھال لیا. وہ پھر کمزور ہو گئی تھی. بولنا ہنسنا ترک کر دیا. زندگی کو بہتی ناؤ میں چھوڑ دیا. اب اتنے بڑے بنگلے میں رہ کر کیا کرتی. شادی تو جہازیب صاحب کی وفات سے فی الحال ملتوی ہو گئی. اس نے بابو کے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا. ویسے بابو سے اکیلے رہنا دے رہے تھے. اس کے سوچنے سے پہلے لے آئے. چند دن اس نے بند کمرے میں گزارے. پھر ایک دن نشا اس کے پاس ہی سمجھانے لگی, زندگی میں غم آتے رہتے ہیں, صبر کا تو نہیں کہہ سکتی مگر خود کو سنبھالو. میں کوشش کر رہی ہوں. میری مانو تو ہاسپٹل پھر جوائن کر لو. ہاں یہی سوچ رہی تھی کہ مصروف رہو گی تو صبر آ جائے گا. پری اب تم زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو. نشا بڑے آرام سے بول رہی تھی. جو جیسے ہو رہا ہونے دو نشا, مجھے کسی سے کوئی گھلا نہیں. وہ ہاسپٹل اپنی کمرے میں بیٹھی تھی. سامنے والے نشست پر ایک عورت اور ایک نوبل لڑکی اس کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ تیز پنسل چلا رہی تھی. جیسے وہ سیدھی ہوئی, کاغذ اس عورت کو دیا. بچی کی خوراک کا خیال رکھے, یہ ویسے بھی کم عمر ہے, گھر جا کر کام نہیں کرواتے رہنا. عورت نے شکریہ ادا کیا. سہمی ہوئی بچی سب سن رہی تھی. سستا زیور پہنے. اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بجی. اس نے فائل کو سائڈ پہ رکھا. مصروف سے انداز میں ہیلو کہا. ڈاکٹر پریشی جہازیب بات کر رہی ہے. مردانہ اور غیر شناسا آواز تھی. اس نے کان سے اٹھا کر نمبر دیکھا. پنڈی سرکاری نمبر تھا. جی بات کر رہی ہوں, آپ کون؟ ڈاکٹر صاحبہ میں رائزنگ پاکستان سے بول رہا ہوں. ہم آپ کو اپنے شو میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی پروڈیوسر بات کر رہا تھا. اچھا مگر کس سلسلے میں؟ آپ کو ابھی چند ہفتے پہلے راگا پوشی سے ریسکیو. سوری مجھے کوئی انٹرویو نہیں دینا. وہ کہہ کر فون بند کر کے فائل پر جھکنے لگی. چند لمحوں کے بعد دوبارہ گھنٹی بجی. اس نے نمبر دیکھا. وہی 9 سے شروع ہونے والا تھا. جی ڈاکٹر صاحبہ, ہم آپ کو انٹرویو کے لیے بہت اچھا. رانگ نمبر. میں وہ پریشی جہازیب نہیں. بائے. اس نے کال کٹ کی. اسی لمحے پھر گھنٹی بجی. اس نے نمبر دیکھا بھی نہیں اور فوراً کان سے لگا کر غصے سے بولی, جی فرمائیے. السلام علیکم ڈاکٹر پریشی. اس پر آواز مردانہ روبدار تھی. آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو یاد ہوگا آپ کو راکا پوشی سے پاک آرمی نے گناہ کر دیا تھا. پاک آرمی نے معافی چاہتی ہوں. میں بچ کر زمین پر آئی. خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو. میں اگلی بار بچ کر آنے کی غلطی نہیں کروں گی. آپ مجھے کال مت کیجیے گا. اتنے دن ہو گئے پھر بھی لوگ بھولے نہیں. اس نے گھڑی دیکھی. رات کے 8 بج رہے تھے. وہ اٹھی جانے کے لیے. کیلنڈر کے صفحے پلٹے. وقت نے اسے اکتوبر میں لا کھڑا کیا. سفید دودھ سے برف پر دراریں پڑ رہی تھی. درار کے نیچے برف سلیپ ہو کر بشیش میں گرنے لگی. اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا. اس نے چہرے کو دوپٹے سے صاف کیا. چند منٹ لگے خود کو نارمل کرنے میں. وہ خوفزدہ کرنے والے خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے. اس نے گردی پر نگاہ دوڑائی. 8:45 ہونے والے تھے. او خدا, مجھے تو 8 بجے تک ہاسپٹل پہنچنا تھا. وہ تیزی سے واش روم کی طرف واقعی. منہ پر پانی کے چھینٹے مارے. بالوں میں کیچڑ لگائے. الٹے سیدھے جوتے پہنے. 5 منٹ میں باہر آئی. ممانی اور نشا سامنے نظر آ رہی تھی. بابو شاید آفس جا چکے تھے. اس نے دیکھا ٹیبل پر ناشتہ نہیں. اس نے جلدی سے فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کر منہ سے لگایا ہی تھا کہ اسے یاد آیا آج تو روزہ ہے. اسے خود پر ہنسی آئی. مجھے خواب اور چکر بہت آنے لگے ہیں. ایک خشر برپا تھا. انہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے گھنٹوں سے مریضوں میں گھری تھی. یہ صرف مارگلا ٹاورز تک محدود نہیں بلکہ کشمیر کے چناروں تک یہ قیامت خیز ہلاکت ہو گئی تھی. مدسہرہ, ایبٹ آباد, جیلم گڑی, خدیکل, بالا کاڈا, ایسے نام والے بہت سے شہر اور گاؤں جو آدھے پاکستان میں زندگی بھر تھے. سیاستدان اور وزیریں تو مارگلا ٹاورز کے ملبے میں کھڑے ہو کر تقریر کر کے اور فوٹو بنوا رہے تھے. یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اس کا ایک دم پارا خائی ہوا. مجھے حسین نے کہا تھا. وہی بڑا امپریس تھا جنرل صاحب سے. میں نے تو نہیں. ظاہر ہے ان جیسا ذہین ڈیسنٹ کمانڈر کبھی نہیں ملا. کچھ پتا چلا تمہاری کزن کا فرا؟ ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس نے کان پھول لگاتے ہوئے کہا.
فراز کی کولیگ ڈاکٹر تھی اور 18 کبوتر کے زلزلے کے بعد اکٹھے کام کرنے کے باعث دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ نہیں یار، ان کا اپارٹمنٹ دوسرے فلور پر تھا اور بارگرا ٹاورز کے دوسرے فلور پر تو 8 فلورز گر پڑے۔ اچھا، میں نے تمہیں فون اس لیے کیا کہ مظفر آباد میں پیرامڈ ڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے۔ میں نے 2 لیٹر کر دیا ہے، تم چلو گی؟ نہیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے تم جاؤ گی کیسے؟ آرمی ہیلی کاپٹر پر، اور کیسے؟ پریشے نے الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کر دیا۔ السلام علیکم ماموں، آپ ابھی تک آفس نہیں گئے؟ بس نکلنے لگا ہوں، تم نے سحری نہیں کی؟ بس اٹھ نہیں سکی مگر نیت کر لی۔ ظاہر ہے اب بھائی کی وجہ سے لیٹ ہی کریں گے، مگر تیاری تو بہرحال کر دی ہے۔ میں پٹیالہ والوں سے 2 سیٹ اٹھانے جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ کس لیے؟ ملک پر آفت ٹوٹی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مہندی کے جوڑے کی پڑی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر زلزلہ ہم تو نہیں لائے، دکھ سکھ چلتے نہیں رہتے، دکھ تو آتے ہیں۔ پریشے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ایک سکول کی عمارت کے نیچے کھڑی تھی، اس کے پیچھے سبزہ زار جس کے آخری کنارے پر کھڑے ہیلی کاپٹر کے پروں کی گرگراہٹ اس احاطے میں موجود 20 لوگوں کو کان پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چھت کے ٹوٹے ٹکڑوں کے نیچے جا رہے کتنے بچے زندہ تھے، وہ دور کھڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ کینسر میں لگے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، کسی بچے کو اسٹریچر پر ڈال کر 2 فوجی جوان کیمپ لے جا رہے تھے۔ موڑ کر اسٹریچر پر موجود معصوم بچے کو دیکھتی رہی۔ ہیلی کاپٹر کی جانب سے کیموفلاج یونیفارم میں ملبوس ایک آرمی آفیسر تیزی سے 2 نوجوانوں کو آواز دے رہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ 10 سے 20 کلو والے پیکٹ بنانے ہیں اسی ڈراپ کے لیے، مگر انہوں نے بولتے بولتے ایک لخت رک کر پریشے کو دیکھنے لگا۔ پریشے نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اور واپس منہ عمارت کی جانب موڑ لیا۔ اسی کیپٹن کا انتظار تھا جس کے ساتھ اسے میڈیکل کیمپ جانا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اسمارٹ سا آفیسر ابھی بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ پری کی جانب اشارہ کر کے کیپٹن سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کیپٹن چند لمحوں کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ آفیسر پھر سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پریشے کے لیے قطعاً انجان تھا۔ جب کیپٹن بشیر آیا تو دی اس کے ساتھ وہاں سے جانے لگی۔ کیپٹن بشیر سے اس کا تعارف وہی مظفر آباد میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر فرحان نہیں، حیرت سے بولی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، آپ کا نام پوچھ رہے تھے، میں نے بتایا۔ اچھا، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ کتنا خراب ہے زہر او گاٹ، وہ بڑبڑاتے ہوئے بچی کی پٹی کھولنے لگی۔ وہ کل ہی وہاں سے واپس آئی تھی، وہاں روز تقریباً 150 مریض دیکھتی جو 6 کلومیٹر سفر کر کے کیمپ تک پہنچتے۔ وہ اس وقت مظفر آباد کے نیلم اسٹیڈیم میں نصب فیلڈ ہاسپٹل کے خیمے میں تھی۔ اس کے سامنے اور اس کے دائیں طرف چند اور مریض بھی بیٹھے تھے۔ اچانک کیپٹن بشیر خیمے کا کپڑا ہٹا کر اندر آیا۔ میڈم، ویکسین آ گئی ہے۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کہا تھا۔ یہ دراصل یونیسیف کے جو ڈاکٹرز تھے وہ لائے ہیں۔ اچھا، اور اس اسکول کا پورا ملبہ ہٹا؟ تقریباً۔ وہ سر جھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ یس میڈم، آپ نے بہت سے غیر ملکی آئے ہوئے ہیں، ترکی سے کوئی نہیں آیا؟ جی آیا تھا۔ وہ حیرت سے ایک پل کو ساکن ہو گئی۔ کون؟ میڈم، طیب اردگان آیا تھا، شوکت عزیز کے ساتھ کل پورے علاقے کا دورہ کیا۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ فیلڈ ہاسپٹل سے کچھ دور وہ ایک پتھر پر خاموشی سے بیٹھی خوش ہوا کی سرسراہٹ سن رہی تھی۔ اس نے سفید اوور آل پہن رکھا تھا۔ آج بارش سے کچھ دیر پہلے کا موسم تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح اداس تھی۔ آج سارا دن وقفے وقفے سے آفٹر شاکس آتے رہے۔ ہم لیلا ہے، ہم مجروح ہے، سامنے سے گیت چل رہا تھا۔ وہ اسے بھولا ہی کہا تھا۔ وہ خواب میں آ کر آواز دے کر کہتا، پری کیوں پریشان ہو؟ مجھے درد نہیں ہو رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ پر اس جگہ دیکھا جہاں 3 ماہ پہلے باہو ڈر کے کنارے افق نے ساتیا باندھ لگایا تھا۔ اب وہ معمولی خراش وہاں نہیں تھی، مگر درد اندر ہی اندر درد بہت ہوتا تھا۔ وہ اب بھیا اس کے ساتھ تھا۔ اس کے خیالات میں مخل ہونے والی آواز بھاری بوٹوں کی دمک تھی جو اسے اپنی پشت پر سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہی اس روز والا آرمی آفیسر تھا جو اسے گو رہا تھا۔ آپ ڈاکٹر پریشے جہاں سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات آپ اس روز کیپٹن بشیر سے معلوم کر چکے ہیں؟ وہ رکھائی سے بولی۔ معلوم نہیں، کنفرم کیا تھا۔ اس کے ماتھے سے بل غائب ہوئے۔ وہ مرفتن کہنے لگی، اٹس اوکے میم، مجھے آپ سے ملنا تھا۔ آپ سی ایم ایچ میں بے ہوش تھی اور جس دن ہوش آیا مجھے اسی صبح سی او نے فارورڈ ایریاز میں بھیج دیا۔ میں چلتی ہوں، مجھے کچھ مریض دیکھنے ہیں۔ میرے پاس آپ کی ایک امانت تھی۔ افق ارسلان نے یہ آپ کے لیے دیا تھا کہ آپ کو ہوش آئے تو دے دوں۔ وہ بے حد تیزی سے میجر آصف کی جانب گھومی۔ کیا دیا تھا افق نے؟ اس دن آپ کو دیکھا تو یہ میرے پاس نہیں تھا، ورنہ دے دیتا۔ کس اسلام آباد گیا تو لے آیا۔ اس نے والٹ سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکال کر پریشے کی جانب بڑھایا جسے اس نے تیزی سے پکڑا۔ یہ لفافہ اس نے مجھ سے لیا تھا۔ اس کے الفاظ لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھنے پر میجر آصف نے وضاحت کی۔ پریشے نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ چھوٹی سی ٹیپ اتاری۔ میجر آصف اتنا مہذب تھا کہ پریشے کو یقین تھا افق کے ٹیپ لگانے کے بعد وہی پہلی دفعہ اسے کھو رہی ہے۔
لفافے کے اندر ٹیشو میں لپٹی تصویر تھی. دور تک پھیلا سبزہ، دائیں طرف جھیل، بائیں طرف گھوڑا، گھوڑے کے ساتھ پریشے، پریشے کے اس طرف افق. اس نے تصویر کو پلٹا، پیچھے سفید کاغذ چپکا کر ہاتھ سے دبس روشنائی میں انگریزی سے لکھا تھا، زندگی کے سفر میں بچھڑنے سے پہلے. اسے یاد تھا برف کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے افق بیٹھا تھا. تمہیں بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہے. پھر اس نے گہرے گروپ سے آنکھیں موندی. کچھ نہ بولا بھی تھا، اس میں بولنے کی، وعدہ لینے کی سخت بھی نہیں. آئیے اوکے ڈاکٹر پریشے. اس کی پریس دینے ڈاکٹر آصف اندر آیا. اسے روتے دیکھ کر تشویش سے پوچھا، کب دی اس نے آپ کو؟ جب آپ سے ملنے ہاسپٹل آیا. پھر اس نے پاکٹ سے تصویر نکالی، اس کی پشت پر کچھ لکھا، ٹیشو میں لپٹا لفافے میں ڈال کر مجھے دیا اور آپ کو خود دینے کی تاکید کی، ورنہ میں کام سے اسکردو گیا ڈاکٹر خالد یا کسی کو دے کر آپ تک پہنچا سکتا تھا. مجھے آپ کی کال کا بالکل یاد نہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر آصف. وہ خوش دلی سے مسکرائی. مائی پلیئرز میم. زلزلے کے متاثر افراد کو انجیکشن لگا رہی تھی. فرح بھی اسلام آباد واپس جا رہی تھی. تم چلو گی یا ادھر مسید رہو گی؟ تم جا رہی ہو تو میں بھی چلتی ہوں. تم باہر جا رہی ہو؟ ہاں، ابھی بشیر آ کر بتائے گا کہ ہیلی کاپٹر فارغ ہے کہ نہیں. بس آتے ہی ہوں گے. وہ چک کر بچے کو ٹیکا لگا رہی تھی. کیپٹن بشیر نے ایک لمحے کو سوچا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو بتائے کہ جو لوگ کرنل فاروق کے ہیلی کاپٹر پر مظفر آباد آ رہے ہیں وہ ترکی سے آئے تھے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس سے ترکی سے آنے والے لوگوں کے متعلق پوچھا، مگر ایک تو وہ اتنی مصروف تھی اور دوسرے اس نے خود ہی کہہ دیا کہ ترکی سے آنا تو کسی نے نہیں. اور پھر ڈاکٹر صاحب کو اگر ترکی سے آنے والوں میں کوئی دلچسپی ہوگی تو وہ یقیناً ترک ڈاکٹر سے ہوگی. آدھے گھنٹے کے بعد یہ بشیر ہی تھا جس سے دونوں کو کرنل فاروق کے پہنچنے کی اطلاع دی. آپ سامان پیک کر کے جلدی آ جائیں. ہاں، میں فوراً اپنا سامان پیک کر کے آتی ہوں. وہاں کھلا سا میدان تھا. ایک طرف ہیما بستی تھی اور دوسری طرف خالی قطعہ اراضی پر ہیلی کاپٹر نیچے اتر رہا تھا. چند گوجی جوان ان مریضوں کو ہیلی کاپٹر پر چڑھا رہے تھے. وہ دونوں سر نیچے کیے تیز ہوا سے بچتے آگے پیچھے داخل ہوئے. آپ کہاں ڈھونڈوں اسے؟ فراش کا پتھر گر گیا ہے، وہ کونے والے خیمے میں گرا ہوگا، میں لے آؤں. لوگوں کو گھر بار لٹ گیا اور تمہیں پتھر کی پڑی ہے. فرا بالکل عشاء کی طرح کھڑکتی تھی. وہ خاموشی سے پیچھے ہو کر بیٹھی، مگر جانے کیوں اس لمحے اس کا دل چاہا کہ وہ کرنل فاروق سے ہیلی کاپٹر اتارنے کی درخواست کرے، صرف 1 منٹ کے لیے. صرف پتھر نہیں، اس لمحے اسے مظفر آباد کے شہر خاموشہ کی اداس اور سوگوار فضا میں کچھ خاص محسوس ہوا تھا. وہ ان کے قریب آیا. السلام علیکم سر. تینوں ایک ساتھ پلٹے. پہلا ترک انجینئر اچھی قدو قامت کا مالک تھا، کیپٹن زینب. ترک انجینئر نے گرم جوشی سے ہاتھ تھاما، اب تیسرے کی جانب بڑھا جو اندھیرے میں تھا. اسے جب سیدھا ہو کر دیکھا، اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی. افق حسین ارسلان، آپ کو انجینئرنگ کور والوں سے بس تھوڑی دیر میں ملواتا ہوں، تب تک آپ تھوڑی دیر آرام کریں. وہ جلدی سے کہہ کر پلٹ گیا. ادھر تو کہتے جب وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا، کچھ چاہیے تھا مسٹر ارسلان. نہیں. پھر آخری خیمے کی طرف اشارہ کیا. یہ فوج کا ہے، یہاں کوئی آیا تھا؟ میرا خیال ہے سر یہ امداد بھی آیا تھا. اچھا، زیادہ مسئلہ تو نہیں، مگر پھر بھی مجھے لگ رہا ہے اس کی شیٹ سردی کو روکنے کے لیے ناکافی ہے. نہیں سر، سارے کافی گرم ہے. مجھے نازک مت سمجھنا کیپٹن، مگر پہلے رہنے والوں کو شکایت تو نہیں ہوئی. وہ سرسریدہ تھا. سر آپ مجھے دے، میں اسلام آباد گیا تو انہیں دے دوں گا. تم کب جاؤ گے؟ آج 23 ہے، میں 2 دن کے بعد 26 کو جاؤں گا. عجیب بندہ ہے، ابھی اسلام آباد سے آیا اور ابھی جانے کی بات کر رہا ہے. وہ بابو کے ایک دوست سے ملنے سی ایم ایچ آئی ہوئی تھی. صبح کا وقت تھا، آسمان صاف تھا، بادل ابھی اسلام آباد سے دور تھے. وہ تیزی سے جا رہی تھی. سڑک کے دونوں طرف دیکھا. ایک دت کے پاس مینیجر نعمان کو دیکھا. انہوں نے کئی دن کیمپ میں ساتھ گزارے. اب سی ایم ایچ میں ملنا اتفاق نہ تھا. وہ سی ایم ایچ آیا. پریشے کا اس سے ٹکراؤ لازم تھا. کیسے مزاج ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ٹھیک ٹھاک. آپ صبح ہی صبح پہنچا، آپ کے سامنے ہو. کیسی گزر رہی مظفر آباد میں؟ بس میم کام ہو رہا ہے، کوشش تو سب کرتے، اللہ بہتر کرے گا. آپ ٹھیک ہے؟ آئی ایم فائن. الحمدللہ سب ٹھیک ہے. وہ وہی ٹیک لگائے درد سے بیتے لمحے یاد کرنے لگی جب وہ دونوں ساتھ وادیوں اور چشموں میں پھرتے تھے. وہ ایک لمحے کے توقف سے سوچتے ہوئے پوچھنے لگا، ویسے ڈاکٹر صاحبہ یہ گیت ہاتھ سے بشک ہے کیا؟ نہیں تو. ارے نہیں میڈم، یہی گیت کل میں نے افق ارسلان کو گاتے سنا. کس کو؟ افق ارسلان کو آپ نہیں جانتی؟ آپ مسز باجو سے ملنے، وہ تو اس دنیا کو بھول گئی. کون سا ترک انجینئر؟ افق ارسلان نام ہے اس کا. وہ آپ کو کہاں ملا؟ وہ پلک جھپکانا بھول گئی. وہی مظفر آباد میں. مگر میں نے تو وہاں کوئی ترک انجینئر نہیں دیکھا. وہ اسی روز آیا تھا، اسی ہیلی کاپٹر میں کرنل طارق کے ساتھ. اس لیے اب مینیجر نعمان کو واضح بے چینی ہو رہی تھی. اسی ہیلی کاپٹر میں وہ دور کھو گئے کہ آنے والے لوگوں کو دیکھ نہ پائی. آئیو کے ڈاکٹر جان سیب، وہ چوکی نہیں، وہ اس کا پورا نام کیا ہے؟ میجر نعمان نے گہری سانس بھری. افق حسین ارسلان. یہ حسن حسین ارسلان کی خون پسینے کی کمائی ہے جسے ہم یوں کو ہمالیہ میں جھونک رہے ہیں. اس کے ذہن میں بہت پہلے کا افق کا فکرہ گزرا. افق ارسلان نے زیر لب دہرایا. عجیب بے چینی تھی.
شاید ایسا ہی تھا، سوری غور نہیں کیا، یہ لڑکیوں کا شعبہ ہے۔ پریشے اس لمحے پوری کائنات رک گئی تھی، وہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ پری بولو نا، میں سن رہا ہوں۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ افق، پری، وہ بے اختیار مسکرایا۔ تم کہاں ہو افق؟ اس نے بمشکل بیس تھام کر پوچھا، آنسو گر رہے تھے۔ میں ہمالیہ کے آسمان کے نیچے۔ ایک دفعہ پھر ہمالیہ کا آسمان دونوں کے بیچ آ چکا تھا۔ تم رو رہی ہو پری؟ وہ بے چین ہوا، اس نے جواب نہیں دیا۔ پری، رو مت، آنکھیں صاف کرو۔ وہ بہت دور تھا مگر محسوس کر رہا تھا۔ اب بتاؤ کیسی ہو؟ جانے کیسے سمجھ چکا تھا، اس نے آنکھیں صاف کی۔ بہت تہی دامن ہوں میں افق، بہت ویران، جانے اتنی ویرانی میرا مقدر کیوں بن گئی۔ تمہیں نے کہا تھا، بہت آہستہ بولا۔ میں نے کہا تھا؟ تم نے عہد لیا تھا۔ میں نے عہد لیا تھا، میں نے کہا تھا، میں نے تو اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ میں ہاسپٹل میں جا کے میں اکیلی تھی، آج بھی اکیلی ہوں۔ تم نے میرے ہوش میں آنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور چلے گئے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ تم نے تو کہا تھا تم رہ لو گی۔ ہاں کہا تھا، پھر میں نہیں رہ سکی، پھر خاموشی چھائی۔ وہ لب سی سیدھا روتی رہی۔ پری، میں رکنا چاہتا تھا، میں صرف اسے تمہارے لیے۔ کیا تم نے پاپا کے لیے کہا تھا نا؟ تمہیں پاپا سے زیادہ تو نہیں تھا نا؟ میں نہیں چاہتا میں ہوش میں آ کر دیکھوں اور کچی ڈور ٹوٹ جائے۔ ہاں تم کیوں رکتے، میرا انتظار کرتے؟ میں تمہارے لیے ہمالیہ کے پہاڑوں سے لڑی تھی۔ تم کیوں لڑتے میرے لیے؟ افق، تم نے محبت کی ہوتی تو لڑتے۔ وہ زخمی دل کے ساتھ مسکرایا۔ افق، وہ کچھ اور نہ کہہ سکی، آنسو بڑا پھندا پڑے۔ پری، تمہارے پاپا وہ نہیں رہے، میں جانتا ہوں۔ وہ چونکی کیسے؟ وہ بڑے مشہور آدمی تھے، تم نے ایک دفعہ ان کا پرانا بتایا تھا، ان کے انتقال کی خبر میں نے پڑھی۔ میرے پاس تمہارا کوئی نمبر نہیں تھا، نہ کوئی تعلق رہتا۔ تعلق تو تھا افق، وہ تعلق تو دنیا کے آنے سے پہلے کا تھا۔ اب اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ پری، کچھ دیر میں افق نے پکارا، میں آ جاؤں؟ کیا تمہیں اب بھی یہ پوچھنے کی اجازت ہے؟ میں کل آ رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ جیپ سٹون اتنے اچھے فوجی دھوکہ کھا گئے تو تم انہیں مت بتانا کہ یہ کیچر پر لگا معمولی سا پتھر تھا۔ میں کل آ رہا ہوں، اب رونا نہیں۔ تم کبھی نہیں بدلو گی پریشے جہاں زیب، تم ہمیشہ اب چیزوں میں بھی خوبصورتی تلاشتی رہو گی۔ وہ اس کی خوبصورتی تحیل پر ہنس دیا۔ تم بھی تو یہی کرتے ہو، میں دعا کروں گی گلبی مارگلا پر ایسے بادل اترے جیسے 3 دن پہلے اترے تھے۔ میں دعا کروں گا میری پری مجھے اسی طرح سفید اور غلامی رنگ میں ملے، تم کل وہی کپڑے پہنا جو اس روز پہنے دے۔ پریشے نے اپنے جوگرز کو دیکھا، کیا وہ یہی پہن کر افق سے ملنے جائے گی؟ ٹھیک ہے، تم وہی جیکٹ پہنا۔ پھر چند لمحے دونوں خاموش رہے، دونوں نے کچھ سوچا اور ایک ساتھ بولے، اور تم وہی والا؟ مگر کچھ یاد آنے پر دونوں خاموش اگٹھے بولے، ایک دوسرے کی بات نہیں سن پائے۔ کل تمہارے بابو کے پاس چلے گئے۔ وہ ابھی پچھلی بات میں ہی تھی، بے دہانی میں بولی، وہ کیوں؟ تمہیں ٹام کروزر نے پرپوز کیا تھا نا، بس وہی لے کر جائیں گے۔ پھر دونوں ہنس دیے۔ اچھا آدمی وہ کر لوں گی میں اسی سے شادی۔ ہاں مگر مجھے قتل کر کے کرنا۔ اس سے وہ جل کر بولا، پھر خود ہی ہنس دیا۔ اچھا اب میں فوج کا مزید خرچہ نہیں کرواتی، فون بند کرو، 3 بجے ملتے ہیں۔ میں ریلیف کے لیے آیا ہوں مگر کل کے لیے ٹائم نکال لوں گا۔ میرے لیے سب سے اہم کام تم ہو، مجھے یاد رہے گا راکا پوشی میں تمہارے آنسو گرے تھے۔ اس نے اللہ حافظ کہہ کر فون بند کیا۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ پرسکون تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک طمانینت بھری سانس روکی اور پھر آنکھیں کھول دی۔ وہ کمرہ کتنی خوبصورتی سے آراستہ تھا، کھڑکی سے باہر نظر آتا پودا سرسبز تھا اور فضا کتنی پرسکون تھی۔ وہ باہر نکل آئے۔ میجر نعمان اسے تھوڑی دیر بعد ملا۔ ہو گئی بات، اب خوش ہے؟ پریشے نے بچوں کی طرح اسبات میں سر ہلایا۔ چلے یہ تو اچھی بات ہے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ محض پتھر کا نہیں۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی آئی۔